मन कौन है, ज़ल्लज़ी वो जो, युक़रिदु कर्ज़ दे, अल्लाह अल्लाह को, कर्ज़न कर्ज, हसनन अच्छा, फ़युदाअफ़ फ़युदाइफ़हु तो वो बढ़ा दे उसे, लहू उसके लिए, अज़आफ़न कई गुना, कसीरतन ज्यादा, वल्लाहु और अल्लाह, यक़बिदु तंग करता है या तंगी करता है, व यबसुतु और वो कुशादगी करता है। यहाँ पर सीन और स्वाद बोथ आर गिवन, तो आप जो है यहाँ पर सीन जो है पढ़ना वो भी ऑप्शनल है, स्वाद पढ़ना वो भी ऑप्शनल है। ठीक है, आप दोनों पढ़ सकते हैं, सीन के साथ भी और स्वाद के साथ। ठीक है, इस तरह कोई 4 लफ्ज है कुरान में जहाँ पे ऑप्शनल है, इख्तियारी है, सीन और स्वाद दोनों में से, दोनों से पढ़ा जा सकता है, दोनों में से कोई एक भी इख्तियार किया जा सकता है। और वो कुशादगी करता है, वह यबसुतु और वो कुशादगी करता है, वह इलैही और तरफ उसी के, तुरजाऊन तुम लौटाए जाओगे। इसके आखिर में हरकत नहीं लगी हुई, तो ये फयुदाइफहु है। ठीक शायद खांसी की वजह से मैंने पूरा नहीं पढ़ा। तो आपके सामने ये जी आयत है, इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल तो चूंकि कर्ज़न हसनन आपके सामने पहली दफा जो है वो लफ्ज आया है। ठीक, सबसे पहले तो ये देखिए इसका बामुहावरा तर्जुमा। ऐसा कौन शख्स है जो अल्लाह को अच्छा कर्ज दे, फिर अल्लाह उसको कई गुना बढ़ा दे, और अल्लाह ही तंगी करता है और कुशादगी करता है या कुशाइश करता है, और तुम सब उसी की तरफ लौटाए जाओगे। तो कर्ज हसन बेसिकली सबसे पहले तो कौन है, मतलब इस आयत को अल्लाह ताला को जो अच्छा कर्ज दे फिर उसको बढ़ाकर अल्लाह ताला दुगना कर दे, बल्कि कई गुना कर दे। ये नहीं कि जस्ट डबल हो गया, अल्लाह ताला तो चाहे तो उसे कई गुना कर दे, और अल्लाह ताला ही है जो तंगी करता है या कुशादगी करता है, और इन दी एंड उसी की तरफ इंसान जो है लौटाया जाएगा। तो कर्ज हसन जो है ऐसा कर्ज जिसके बाद मकरूज को तंग ना किया जाए। ठीक है, ना एहसान जताया जाए, ना बदला लिया जाए, और ना मकरूज को हकीर समझा जाए। तो इसी तरह से दीन के हवाले से जो भी खर्च होने वाली रकम है वो भी कर्ज हसन कहलाया करती है। तो यहाँ जो जिहाद में खर्च करना मुराद है, बेसिकली जिहाद में खर्च किया हुआ माल आखिरत में कई गुना ज्यादा होकर वापस मिलता है, इसीलिए कुरान करीम ने इसको कर्ज हसन जो है वो करार दिया है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है फयुदाइफहु, तो वो बढ़ा दे उसे। तो ये दुआद आइन और फा से है, तो इसको मतलब ये बेसिकली तो बढ़ाने में डबल है या उससे भी ज्यादा, तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि बढ़ाने की सेंस में आएगा। तो अल्लाह ताला चाहे तो उसे डबल करे, अल्लाह ताला चाहे उसे 10 टाइम्स मोर कर दे या 10,000 टाइम्स मोर कर दे, ये तो अल्लाह ताला जो है वो बेहतरीन कारसाज है। देन यक़बिदु, काफ बा और दुआद है, तंगी करता है। अब इसमें जो है तंगी करना भी आता है और कमी करना भी आता है। ठीक है, अगर आपको तंगी के इस हवाले से समझ नहीं आ रही, देन टेक इन योर माइंड एज कमी करना। जैसे किसी चीज में जैसे स्केर्सिटी हो जाती है, स्केर्सिटी ऑफ द रिसोर्सेज हो जाते हैं, चीजें कम हो जाती हैं। ठीक, लाइक एक चीज होती है, जैसे चले आप कुशादगी का ऑपोजिट देखें, एक चीज की जो है वो कसरत उसकी बहुत ज्यादा हो जाना, तो उसके ऑपोजिट क्या होती है, उसकी किल्लत होती है, उसका बहुत कम हो जाना। ठीक, तो अल्लाह ताला ही है जो इंसान के लिए जो है वो किसी चीज को कम करता है या किसी चीज को ज्यादा करता है। मैंने मजीद आपको इजी एक्सप्लेन कर दिया। तो या सुतू भी उसके साथ ही आ गया, कुशादा करने में, ज्यादा करने में, स्प्रेड कर देने में या फैला देने में ये आ जाएगा। तो बेसिकली ये है इस आयत में जो मफहूम है निकलता। मैं पहले आपको इजी वर्डिंग में समझा लूं, उसके बाद फिर हम स्टेप बाय स्टेप इस आयत को देखते हैं। दुश्मन से लड़ाई जो है बगैर साजो सामान के मुमकिन नहीं है। ठीक है, तो जब ये सामान जो है जंग का, हर्ब का, जिहाद का या गज़वे का, जो भी कहें आप, उसके लिए पैसे की जरूरत होती है। तो इसलिए अल्लाह ताला ने अपने नाम पर माल खर्च करने की निहायत उम्दा तरीके से इंसान को तरगीब दिलाई है। बहुत ही जो है नाइस वे में अल्लाह सुब्हाना व तआला ने समझाया है
اور فرمایا کہ جو کوئی اللہ تعالیٰ کو قرض دے تاکہ وہ اس کے بدلے دنیا و آخرت میں اس کو کئی گنا کر کے واپس اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے نا اس کو عنایت فرما دے گا. تو اللہ تعالیٰ قرض مانگنے سے پاک ہے. یہ آپ میں اور میں جانتے ہیں، میں اور آپ، کہ اللہ تعالیٰ قرض مانگنے سے پاک ہے. اس کو کسی قسم کی کوئی حاجت اور ضرورت نہیں ہے. وہ غنی ہے، وہ حمید ہے، اس کے قبضہ قدرت میں زمین و آسمان کے ٹریجرز ہیں، خزانے ہیں. وہی بندوں کو کیا دیتا ہے؟ ان کے لیے روزی فراخ کرتا ہے، اور وہی جو ہے بندوں کے لیے روزی جو ہے وہ تنگ کر دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی راہ میں خرچ کرنے کو یہاں جو ہے قرض سے تعبیر کیا ہے. ٹھیک، کہ بتانا کیا بیسیکلی مقصود ہے کہ جس طرح غنی اور خوش معاملہ کو قرض دینا اطمینان اور نفع کا باعث ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی راہ میں دیا ہوا مال بھی رائگاں نہیں جاتا، ویسٹ نہیں جاتا، بلکہ وہ کئی گنا نفع کے ساتھ، پروفٹ کے ساتھ واپس ملتا ہے. وہی اس کا ضامن ہے. گویا اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا اللہ تعالیٰ کو دینا ہے. ہمیشہ یہ بات سوچا کرے، چاہے کوئی کتنا ہی ویل آف کیوں نہ ہو اور اس کے پاس اسباب نہ ہو اور اس کو بہت زیادہ ضرورت ہو، تو یہ بات آپ کو موٹیویٹ کرے گی. حدیث کا مفہوم ہے کہ جب انسان جو ہے وہ کسی بھی دوسرے انسان کو جو نیڈی ہے، ایون تو کہ وہ ضرورت مند نہیں ہے، لائک اس کو اس وقت ضرورت ہے، ویسے وہ بہت ٹھیک ٹھاک ہے، ویل آف ہے، لیکن اس وقت اسے ضرورت ہے، وہ کسی اور سے نہیں کہہ رہا، آپ سے کہہ رہا ہے، اور آپ کو سپوز یقین نہیں ہے، یو آر کنفیوزڈ کہ جی میں اس کی ہیلپ کروں کہ نہیں کروں. یہ بات یاد رکھیں کہ اس انسان کے پاس آپ کا صدقہ، آپ کا مال، آپ کا پیسہ پہنچنے سے پہلے اللہ کے ہاتھ میں پہنچتا ہے. تو اپنے دل کو تنگ نہ کریں، اپنے دل کی کشادگی کے ساتھ صدقہ دیا کریں. ٹھیک ہے، صدقہ ہے یا جہاں بھی مال آپ لگا رہی ہیں، تو کوئی اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا اللہ تعالیٰ کو دینا ہے. تو جو شخص اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا، وہ یہ نہ سمجھے کہ اس کی دولت ہمیشہ باقی رہے گی. یہ تو ہاتھ کی میل ہے، آج ہے اور کل نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کسی وقت بھی اس کی جو ہے فراخ دستی کو تنگ دستی میں بدل سکتا ہے. اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ ایک چیز جو ہے وہ فراخی سے دے رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس چیز کو تنگ کرنے پہ بھی پورا قادر ہے. تو اس کو ذرا سٹیپ بائی سٹیپ دیکھتے ہیں. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے وہ جو قرض دے اللہ کو قرض اچھا؟ تو قرض حسنا سے مراد میں نے آپ کو پہلے بھی اس کے میننگ میں ایکسپلین کیا کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کے راستے میں جنگ کے لیے مال خرچ کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے مال خرچ کرنے کی رغبت اور شوق دلایا ہے اور اسے اپنے ذمہ قرض قرار دیا، تاکہ جتنا ہو سکے نیکی کے کاموں میں، خاص طور پر جہاد میں جب ضرورت پڑتی ہے تو لوگ کھلے دل سے خرچ کریں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کوئی ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض دے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے خرچ کرے. تو قرض حسنا جو ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے بیسیکلی. تو ایسا قرض جو خالصتاً نیکی کے جذبے سے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے بدلے کی خواہش کے بغیر کسی کو دیا جائے. اس طرح جو مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیا جاتا ہے اسے اللہ تعالیٰ اپنے ذمہ کیا قرض قرار دیتے ہیں. پھر اس کے بعد ہے فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً. تو اللہ تعالیٰ نیکی کا ثواب جو ہے وہ 10 گنا سے 700 گنا تک یا اس سے بھی زیادہ عطا فرمائے گا. ثواب میں اضافہ کرنے والے کی نیت، حالت، خرچ کے لیے ضرورت اور فائدے کے مطابق ہوگا. ایک بندہ ہے وہ بہت ہی زیادہ امیر ہے اور وہ ویسے صرف 5 روپے نکال رہا ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے. اور ایک بندہ جو ہے اس کی اپنی بہت مشکل سے اپنا جو ہے سروائیول ہو رہا ہے، ٹھیک، لیکن اس کے باوجود بھی وہ کسی کو 5,000 بھی آرام سے دے دیتا ہے کہ اس کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ مجھے اس کو کئی گنا یا تو آخرت میں دنیا میں لوٹانے پہ قادر ہے. تو اللہ تعالیٰ دونوں چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، کہ انسان کی کیا ہے، اس کی انٹینشن کیا ہے، اس کا اپنا سٹیٹس کیا ہے، اس کی اپنی سچویشن کیا ہے جس سچویشن میں وہ دے رہا ہے. اینڈ دا ادر تھنگ، اس کی اپنی ضرورت تھی اور اس نے اس کو سیکریفائس کر کے اسے چھوڑ کے کسی اور دوسرے کی ضرورت پوری کیا. سپوز اس کی اپنی ضرورت تھی کہ گھر میں اس نے گوشت پکانا ہے، یا اس کے بچوں نے مٹھائی مانگ لیا، ڈونٹ مانگ لیے، چاکلیٹ مانگ لی، بہت ساری چیزیں، کھلونے مانگ لیے، لیکن اس بندے نے
دیکھا کہ کسی اور کو میڈیسن کی ضرورت ہے، کسی بزرگ کو یا کسی اور کو کسی دوسرے ہمسائے کے گھر میں کھانا نہیں پکا، اس نے اپنی لگژری کو، اپنی عیش و عشرت کو چھوڑ دیا ہے کہ میں نے، چلو بے شک وہ بھی خود ایک ہفتے میں ایک ہی دن کھاتا ہو، اس نے اپنی اس کو چھوڑ کے کسی اور کی ہیلپ کی، تو کیا اللہ تعالیٰ دیکھیں گے نہیں کہ اس کی اپنی بھی ضرورت تھی اور کسی کو اس سے کتنا فائدہ پہنچ رہا ہے؟ ٹھیک ہے، ویری کرتی ہیں چیزیں. اب کہیں آپ دے رہے ہوتے ہیں، وہاں پہ اگلا بندہ جو ہے اسے بجائے فائدے کے غلط مقاصد کے لیے یوز کرتا ہے، آپ کو نہیں پتا، آپ نے تو نیک نیتی سے دیا ہے. اور کہیں ہوتا ہے جو ہم مدارس میں دیتے ہیں یا اللہ کے دین کے اشاعت کے لیے دیتے ہیں، یا سپوز جو اللہ کے راستے میں جو نکلتے ہیں ان کے لیے دیتے ہیں، تو اس کا تو اجر الگ ہے. اور اسی طرح سے کوئی کتنی زیادہ ضرورت میں ہے، کوئی دوسرا انسان، اس کو کتنی زیادہ ضرورت تھی، کسی نے نہیں اس کو ہیلپ کیا، سب نے دھتکار دیا اور آپ نے دے دیا، تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کسی چیز سے بھی بے خبر نہیں ہے. پیچھے ہم پڑھ کے آئے، سمیع بھی ہے، علیم بھی ہے. ہم ابھار کریں نہ کریں، اللہ تعالیٰ سب چیزوں کو جانتا ہے. پھر یہ کہ اسپینڈ کرنے سے، دینے سے مال کم نہیں ہوتا. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا ہے، ما نقصت صدقات من مال، صدقہ جو ہے مال میں کمی نہیں کرتا، اور بندے کے معاف کر دینے سے اللہ تعالیٰ اس کی عزت بڑھا دیتا ہے. اور جو آدمی بھی اللہ کی رضا کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے، ہمبلنس آپٹ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا درجہ بلند کر دیتا ہے. صحیح مسلم میں منشن کیا گیا. انفاق فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کے نام قرض حسنہ ہے. اس میں اب ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت اتری تو جو ہے ابو الدحدہ انصاری جو ہے رضی اللہ عنہ بولے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا اللہ تعالیٰ ہم سے قرض مانگتا ہے؟ فرمایا ہاں. بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ذرا ہاتھ تو دکھائیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست مبارک ان کے ہاتھ میں دے دیا. تو بولے میں نے قرض کے طور پر اپنا باغ اللہ تعالیٰ کو دے دیا، جس میں 6 کھجور کے درخت ہیں، اور اس میں ام دحدہ اور اس کے بچے بھی رہتے ہیں. پھر باغ میں آ کر ام دحدہ سے کہا کہ یہاں سے سامان اٹھا لو، میں نے یہ باغ اللہ تعالیٰ کو قرض دے دیا ہے. تو یہ انفاق فی سبیل اللہ کا ضامن صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ اس مال کو کئی گنا بڑھا چڑھا کر دیں گے، دنیا میں برکت اور آخرت میں بے حساب اجر اللہ تعالیٰ کا قرب، اس کی رضا نصیب ہوگی. اسی میں بھی ہمیں موٹیویشن کے لیے بہت ہی خوبصورت حدیث ملتی ہے. سیدنا ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی ایک اونٹنی لے کر آیا جس کو مہار ڈالی ہوئی تھی. عرض کیا یہ اللہ تعالیٰ کے راستہ میں صدقہ ہے. تو اسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تیرے پاس قیامت کے دن اس کے بدلے 700 اونٹنیاں ہوں گی جن کی مہار ڈالی ہوئی ہوگی. اسے صحیح مسلم میں منشن کیا گیا ہے. تو مال گھٹانا یا بڑھانا اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے. انسان جو ہے وہ حرص اور بخل کی وجہ سے غنی نہیں ہوتا. کوئی انسان کے اندر حرص ہے اور وہ مال جمع کیے جا رہا ہے، یا وہ کنجوس ہے، وہ خرچ نہیں کرتا، اس وجہ سے وہ غنی نہیں ہوتا. دولت مندی اور فقیری اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. اللہ تعالیٰ چاہے تو کسی کو جتنا مرضی نواز دے، اور اللہ تعالیٰ چاہے تو کسی سے وہ نعمتیں جب چاہے واپس لے لے. تو اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد جمع کیا ہوا مال کام نہیں آئے گا. وہی مال کام آئے گا جو کہ ہم نے نیک مقاصد میں لگایا ہوگا. اسی طرح سے آگے ہے واللہ یقبض ویبسط، کہ وہ اللہ جو ہے وہ تنگی کرتا ہے، وہ کشادگی کرتا ہے. اور اللہ جو ہے وہ تنگی کرتا ہے اور وہ کشادگی کرتا ہے. یقبض بھی وہی ہے اور یبسط بھی وہی ہے. ٹھیک، تو انسان کو بعض اوقات یہ خیال آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے سے اس کے پاس دولت کم ہو جائے. ٹھیک ہے، جو سوچتا ہے کہ وہ مفلس ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اس وہم کو، اس ڈاؤٹ کو دور کرنے کے لیے فرمایا ہے کہ واللہ یقبض ویبسط، یعنی جس کا رزق اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وسیع کر دیتا ہے، جس کا چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے. یہ معاملات صرف اسی کے ہاتھ میں ہیں جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہماری تقدیر لکھ دی ہے، ہمارا رزق لکھ دیا ہے. وہ چاہے تو کم کر دے، وہ چاہے تو بڑھا دے، اور تمام امور کا دار و مدار اسی کی ذات پر ہے. بچا بچا کر رکھنے سے رزق بڑھتا نہیں ہے اور خرچ کرنے سے گھٹتا نہیں ہے. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور طرف اسی کے تم لوٹائے جاؤ گے. اور کیا بتایا گیا ہے؟
یہ سمجھایا گیا یہ بتا کر کہ جو خرچ کرو گے وہ ضائع نہیں ہوگا، گارنٹی دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ ابھی انہوں نے کوشچن کیا ہے کہ کسی اچھے خاصے بندے کو مال دیا ہو آپ نے قرض، اور وہ واپس نہیں دینے کا نام لے رہا، ٹھیک ہے، تو آپ نے جو نیکی کر لی ہے نا، اگر وہ دنیا میں نہیں دے رہا، آخرت میں اللہ تعالیٰ کئی گنا آپ کو بڑھا چڑھا کر دیں گے ہی دیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ ہاں بہت اچھی بات ہو جائے گی، سونے پہ سہاگا ہوگا اگر وہ پرسن آپ کو دنیا میں جو ہے لوٹا دے، آپ کی ضروریات پوری ہو جائے، جہاں جہاں آپ نے سوچ رکھا ہے ان چیزوں کو لگانا، آپ کے لیے اس میں آسانی ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ تسلی بھی دے رہا ہے انسان کو کہ جو بھی خرچ کرو گے، آگے سے کسی کا بیہیویئر رانگ ہے، وہ آپ آج کس پہ احسان کر رہے ہو، کل کو آپ کو دیکھنا نہیں چاہتا، تو نہیں دل تنگ کرو۔ آپ کا دل تنگ ہوگا لیکن نہیں کرو تنگ، اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے نا، جس کے پاس جو اللہ تعالیٰ کے پاس پہلے پہنچتا ہے اس بندے کے پاس جانے سے پہلے، تو اس نے تو اجر لکھ دیا، اور آخرت میں یا دنیا میں اللہ تعالیٰ نہ جانے کتنے گنا آپ کو کسی اور سورس سے لوٹا دے گا۔ تو یہ ضائع نہیں ہوگا، بلکہ ایک دن آنے والا ہے جب اپنی پیش کی ہوئی چیزیں، اشیاء پوری بلکہ زیادہ اضافے کے ساتھ کئی گنا وصول کر لو گے۔ ایسی گارنٹی دنیا میں پاسبل نہیں ہے، دیتے ہیں لوگ، کہتے ہیں، بہت ساری ایڈورٹیزمنٹ ہوتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی یہ گارنٹی پکی ہے، دنیا میں یا آخرت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو لوٹانی ہے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارے اعمال کی پوری جزا دے گا، کمی نہیں ہوگی کسی لحاظ سے۔ دنیا کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے تو پھر کیا کرو؟ پوری پاور کے ساتھ، جذبے کے ساتھ جہاد کرو، جان بھی پیش کرو، مال بھی دو۔ زندگی لمیٹڈ ہے، محدود ہے، رزق انسان کا مقرر ہے، تو کیا کریں؟ جرت والی زندگی گزارنے کی آرزو کریں، آزاد زندگی گزاریں، دنیا کی غلامی کو چھوڑ کر، اور ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی غلامی اختیار کرنے کی ہم کوشش کریں۔ یہاں تک ہماری آیا نمبر 245 کا الحمدللہ جو اس کی شرح تھی وہ کمپلیٹ ہو گئی۔